Assalamu alaikum class. Today we're gonna start our new chapter, that is chapter number 14, and the name of this chapter is Using Technology to Manage Information. During this chapter we will discuss the following contents. First, I will divide this chapter in three parts. In the first part we will discuss data information and information system, and then we will discuss the components and the type of information. Today we will try to cover these two topics in detail, right? Okay, let's move to the first slide. First one is data information and information system. अच्छा, लेट्स डिस्कस दीज टर्म्स के हम इसकी डिटेल में जाने से पहले कि सबसे पहले ये है कि हम इन टर्म्स को देखें कि टर्म्स है क्या. अच्छा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ ये होता है कि हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग द मार्केट. ठीक है, उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए दे रिक्वायर्ड प्रूफ्स, दे रिक्वायर्ड डाटा, दे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, दे रिक्वायर्ड नॉलेज. अब वो जो नॉलेज है कि किस, और फिर जब उन्हें पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मैनी फैक्टर दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर जिस इंडस्ट्री में आप, जिस एरिया में, जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, या जिस कंट्री में काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके रेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो वो होते हैं, जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, ये कंपनी के जो ऑनर होता है, उसका यही होता है कि उसने देखना होता है कि उसकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज़ हो रही है. इसी तरह से मार्केटिंग मैनेजर है, वो कोई अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो सबसे पहले उसे देखना होता है कि उसकी प्रोडक्ट को कितनी एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है. और ये उसे कहाँ से पता चलता है कि वो सारे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं. ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने इसके प्रोडक्ट को यूज़ किया, ठीक है, जो उनकी एस्टिमेशन थी उसमें से जो उनकी प्रोजेक्टेड इन्फॉर्मेशन थी, या प्रोजेक्टेड जो उन्होंने बनाया होता है कि एस्टिमेशन लगाई हुई थी, वो कितनी मतलब हुई, और वो उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया होता है कि कितने परसेंट लोगों की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, और कितने परसेंट लोगों ने एक्चुअली इस प्रोडक्ट को यूज़ किया. तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स जब हम इसको ये सारे मतलब रॉ फॉर्म में होते हैं ना, तो ये जो है इन सारे फॉर्म को जब कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम इसको डाटा बोलते हैं. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट मे और मे नॉट बी रेलिवेंट टू अ बिजनेस डिसीजंस. कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी डाटा आप लें कि वो डायरेक्टली रिलेट करे आपके बिजनेस डिसीजंस की तरफ. ठीक है, मैंने कहा ना कि जैसे उसने अगर वो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज़ हुई तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हो गया कि इसमें हमारी मशीनरी में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है उसका इम्पैक्ट क्या होगा. जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि सारा जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से वो जो डाटा आपके पास है सारा रेलेवेंट हो. ठीक है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लेकिन वो रॉ फैक्ट्स और फिगर शेप में होता है, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होता है. आपने उसको जब उसको प्रोसेस करते हैं और अपनी मतलब इफेक्टिव जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर सके, वो हमारी क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इन्फॉर्मेशन इज़ नॉलेज गेन फ्रॉम प्रोसेसिंग दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स. के जब वो फैक्ट्स और फिगर्स जो स्टैटिस्टिक्स आपके पास आई हैं, उसको जब आप प्रोसेस करते हैं, यानी आप उसको रेलेवेंट बना देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, तो वो क्या बन जाती है, वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है. अच्छा, डाटा इज़ यूजलेस अनलेस दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू मेक अ कंपैटिटिव डिसीजंस. कि कोई भी डाटा यूजलेस होता है कि जब तक कि आप उसको रेलेवेंट, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में आप उसे ट्रांसफॉर्म ना कर लें, कि उसकी बेस पर आप कंपैटिटिव डिसीजंस लें. अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, यू विल गेट टू नो कि देखिए, आपने जो है आपके पास डेमोग्राफिक जो है वो डाटा है, किसी भी मतलब आप कह लें कि किसी रीजन का आपके पास, जैसे आपके पास एशिया, जनूबी एशिया के, सॉदर्न एशिया का डेमोग्राफिक डाटा है. अब जो डेमोग्राफिक डाटा है उसमें आपको क्या होता है, डेमोग्राफिक डाटा उसमें आपको एज, ठीक है, किस पर्टिकुलर एज के लोग कितने परसेंट में हैं, कितनी उनकी वो है, और यंगस्टर कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं, वर्किंग पीपल कितने हैं. ठीक है, जेंडर में क्या है, मेल का प्रोपोर्शन क्या है, फीमेल का प्रोपोर्शन, ये सारा जो है, तो ये क्या है, ये डाटा है. ठीक है, अब आप इसको रेलेवेंट कैसे बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, आप यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं.
ٹھیک ہے, ینگسٹر کو. آپ کی فاسٹ فوڈ کمپنی آپ ینگسٹر کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. آپ نے جب اس طرح کہ وہ ہم اس کو اپنی ریلیونس بناتے ہیں آرگنائزیشن کی, جب اسی ڈیٹا کو ریلیونٹ بناتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں, اپنی آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں یوز کرتے ہیں, تو وہ کیا بن جاتی ہے, وہ انفارمیشن بن جاتی ہے, اور اسی کی بیس پر کمپیٹیٹیو ڈیسیزن لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو آپ نے ینگسٹر, آپ نے دیکھنا ہے کہ ینگسٹر کی پاپولیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کے کیا جو ہیں وہ ان میں سے پڑھنے والے لوگ کتنے, جابنس کتنے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہوں گی آپ کو پھر ریلیونس اس کی بیس پر آپ اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے ڈیسیزنس لیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. اوکے, ہوپ سو کہ آپ کو ڈیٹا اور انفارمیشن میں بیسک ڈفرینس جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے, دین ہے آپ کا انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے. انفارمیشن سسٹم آرگنائز میتھڈ فار کلیکٹنگ, اسٹورنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ پاسٹ, پریزنٹ اینڈ پروجیکٹڈ انفارمیشن آن انٹرنل آپریشنز اینڈ ایکسٹرنل انٹیلیجنس. اس میں بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک آرگنائز میتھڈ ہوتا ہے. انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے, ایک آرگنائز کہ سب سے پہلے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کو اسٹور کرتے ہیں, پھر آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس ڈیٹا کو, اس میں جو پاسٹ میں کیا تھا, پریزنٹ میں اس میں کتنے چینجز آئے, اور پھر جو آپ کے پروجیکٹڈ, جو آپ نے ایک اندازہ لگایا تھا اس انفارمیشن میں کتنا چینج ہے. جو انٹرنل آپریشنز یعنی پروڈکشن میں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں, مارکیٹنگ ڈیسیزنس لیتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں. ایکسٹرنل انٹیلیجنس یعنی کسٹمر کی طرف سے کتنی ایکسیپٹیبلٹی ملے گی, اگر اس کو آرگنائزیشن پرسپیکٹو میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوں گی آپ کے انفارمیشن سسٹم میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اوکے, چیف انفارمیشن آفیسر CIO, ایگزیکٹوز ریسپانسبل فار مینیجنگ اے فرمز انفارمیشن سسٹم اینڈ ریلیٹڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجیز. اب جو اس سارے انفارمیشن سسٹم کا جو ہیڈ ہوگا وہ کون ہوگا, چیف انفارمیشن آفیسر. جس طرح سے ایک آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوتا ہے, ایک آرگنائزیشن جس کی ساری اسٹریٹجیز چل رہی ہوتی ہیں, جو کہ سارے آرگنائزیشن کا ویژن اور مشن پر کام کر رہا, تو وہ کیا ہوتا ہے, CEO, جسے ہم کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر. ٹھیک ہے, وہ سب کا ہیڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو انفارمیشن سسٹم میں جو سب کا ہیڈ ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے, چیف انفارمیشن آفیسر. جب آپ کے پیپر میں یہ چیزیں آئیں گی تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا چیف انفارمیشن آفیسر کیا اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کیا. رائٹ. اوکے, components and the types of information system. Today when business people think about information system, they are most likely thinking about کہ جب بھی ہم انفارمیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کون سی چیزیں ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں, ہم کون سی چیزوں کے متعلق سوچتے ہیں. ایک تو ہے کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم, جس میں آپ کا سارا انفارمیشن سسٹم کیا ہے, کمپیوٹر بیسڈ ہے. مینول سسٹم نہیں ہے جس میں آپ کو بڑے بڑے رجسٹرڈ لکھ کے اس میں اندراج کرنے کی, جس طرح سے ہوتا نا, اگر آپ کبھی گورنمنٹ کسی آرگنائزیشن میں گئے ہوں یا آپ کا جیسے بورڈ کے دفتر میں گئے ہوں, اب تو خیر وہاں پہ بھی سچویشن کافی چینج ہو گئی ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ سارا مینول وہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, مینولی سارا وہ رجسٹر کرتے تھے انفارمیشن وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے کہ وہ کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے. اب کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے, از این انفارمیشن سسٹم دیٹ ریلائی آن کمپیوٹر and related technologies to store information electronically in an organized, accessible manner. کہ کیا ایسا انفارمیشن سسٹم جس میں آپ کمپیوٹر پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, کمپیوٹر پہ سارا جو ہے وہ ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں, جیسے کچھ سافٹ ویئرز یوز کر رہے ہیں کہ اس انفارمیشن کو اسٹور کر سکیں, یعنی پروٹیکٹ کر سکیں الیکٹرانکلی. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اس کو اپنے ڈیٹا بیس بنا دیے, کچھ وہ ڈیٹا بیس وغیرہ کی ڈیفینیشن بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ آپ نے ساری انفارمیشن جو ہے وہ الیکٹرانکلی, یعنی آپ کو رجسٹرس میں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ہارڈ ڈرائیوز میں جو کمپیوٹر کی جو میموری ہے اس میں آپ نے اس کو آرگنائز وے میں اسٹور کر لیا, اور اس طرح سے اسٹور کیا کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو ایکسیس کر سکیں, اس تک رسائی حاصل کر سکیں. رائٹ. اوکے, دین ہے آپ کا اس میں سیکنڈ آتا ہے کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کنسسٹ آف فالوئنگ 4 کمپوننٹس اینڈ ٹیکنالوجیز. کہ جتنا بھی آپ کا کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے یہ ٹیکنالوجیز آتی ہیں, اس کے جو ہیں 4 کمپوننٹس ہیں. سوری, کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم جو ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر سب سے پہلے اس کے تو 4 کمپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے, وٹ آر دیز کمپوننٹس, دیز آر کمپیوٹر ہارڈ ویئر, کمپیوٹر سافٹ ویئر, ٹیلی کمیونیکیشنز اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس اینڈ ڈیٹا ریسورس مینجمنٹ. فرسٹ آف آل لیٹس سی کمپیوٹر ہارڈ ویئر.
کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے؟ اٹ کنسسٹ آف مشینس دیٹ رینج فرام سپر کمپوننٹ کمپیوٹرس ٹو اسمال ڈیوائسز. کہ آپ کے پاس اس میں کیا ہے کہ آپ کے وہ مشین ہے جو کہ آپ کے سپر کمپیوٹر سے اسمارٹ فونس تک اس میں ساری ڈیوائسز جو آپ کی آ جاتی ہیں وہ ہارڈ ویئر میں آ جاتی ہے. اچھا اس میں جو ہے یہاں چیز میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر اٹ انکلوڈ ان پٹ آؤٹ پٹ اینڈ اسٹوریج ڈیوائسز ایز ویل. کہ اس میں آپ کی ساری اسٹوریج ڈیوائسز بھی آ جائیں گی آپ کے ہارڈ ویئر میں. آپ کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز بھی آ جائیں گی جو کہ سپورٹ کرتی ہیں کمپیوٹر مشین کو. کمپیوٹنگ مشین کو جو سپورٹ کرتی ہیں وہ سارے ڈیوائسز یعنی کہ ان پٹ آؤٹ پٹ اینڈ اسٹوریج ڈیوائسز بھی آپ کے کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں آ جاتی ہیں. اوکے دین ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر. اٹ انکلوڈ آپریٹنگ سسٹم سچ ایز مائکروسافٹ ونڈوز 7, لینکس اینڈ ایپلیکیشن پروگرام سچ ایز ایڈوب ایکروبیٹ اور اوریکلز انٹرپرائز ایپلیکیشنز. وہ ساری ایپلیکیشنز اس میں آ جائیں گی جو کہ کیا ہوتی ہیں کہ جو اپلیکیشن پروگرامز ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں کمپیوٹر سافٹ ویئر میں جس کی بیس پر آپ کا کمپیوٹر ایکچولی رن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ اس کو ٹاسک دیتے ہیں وہ اس کو پرفارم کرتا ہے. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے مائکروسافٹ ونڈوز 7 ہے. اب تو یہ تو آپ کی جو بک میں ہے ونڈوز 7 کا ذکر ہے, ونڈو 10 ہے. ٹھیک ہے. ونڈو 8 تھی. تو یہ سارے کیا ہیں کمپیوٹر سافٹ ویئرس ہیں. ان سافٹ ویئرس کو کمپیوٹر میں انسٹال ہارڈ ویئر میں کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے کمپیوٹر پر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے دین ہے ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس. اوکے اٹ انکلوڈ سپورٹ فار ایکسٹرنل نیٹورک سچ ایز دی انٹرنیٹ اینڈ دی پرائیویٹ انٹرنل نیٹورک. کہ آپ کے جو بھی جو ہے اس میں کیا ہے ٹیلی کمیونیکیشن جو آپ کے کمپیوٹرز ہیں کہ اس میں بیسیکلی یہ کیا کرتے ہیں انکم پاس کرتے ہیں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے درمیان میں. کہ وہ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے انکلوڈ سپورٹ فار ایکسٹرنل نیٹورکس سچ ایز انٹرنیٹ اینڈ پرائیویٹ انٹرنل نیٹورکس. کہ یہ کیا ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹرس کو یا تو انٹرنلی وہ ہوتے ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو کنیکٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے یہ کس کے ذریعے ہوتی ہیں کمپیوٹر نیٹورک سے. ٹھیک ہے. اس کو ہم ٹیلی کمیونیکیشن یا کمپیوٹر نیٹورک بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا پاس کس میں کرتی ہے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں. اچھا اب یہ جتنے بھی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ہوتی ہیں کہ اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ نیڈیڈ ٹو پرووائڈ وائڈ اور وائرلیس وائس اینڈ ڈیٹا کمیونیکیشن. کہ اس میں آپ کے جو ہیں یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہونی چاہیے. اوکے دین ہے ڈیٹا ریسورس مینجمنٹ. It involves developing and maintaining an organization's database so that decision makers are able to access information they needed in the timely manner. کہ آپ کا جو ڈیٹا ریسورس مینجمنٹ ہے اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ وہ ڈیولپ کرتی ہیں اور مینٹین کرتی ہیں کیا کرتی ہیں آرگنائزیشن کی ڈیٹا بیس. تاکہ جب بھی ڈیسیژن میکر کو جب بھی جو ڈیسیژنز لینے والے لوگ ہیں جو ٹاپ مینجمنٹ پہ ہیں یا مڈل مینجمنٹ پہ ہیں انہوں نے پروڈکشن کے حوالے سے ڈیسیژنز لینا ہے یا انہوں نے مارکیٹ کے حوالے سے کوئی ڈیسیژنز لینا ہے تو وہ کیا ہے جب ان کو انفارمیشن ریکوائرڈ ہو تو وہ اس کو ایزیلی ایکسیسیبل کر سکے کس سے آرگنائزیشن کے ڈیٹا بیس سے. اچھا اب آپ کے مائنڈ میں کوشچن آتا ہوگا کہ ڈیٹا بیس کا جو ورڈ ہے وہ نیو آیا ہے. ڈیٹا بیس کی بھی ڈیفینیشن بھی نہیں دیکھی. اچھا ڈیٹا بیسز جو ہوتے ہیں بیسیکلی اس میں آرگنائزیشن کا سارا امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے. ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں آرگنائزیشن کا سارا امپورٹنٹ ڈیٹا جس کو ہم ڈیٹا بیس کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کی لائبریری میں جو آپ کی بکس ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ اس کی جو ہے نا وہ کیٹالاگ بنائیں اس کے باقاعدہ اس کو مینولی جو ہے وہ رجسٹر کریں کہ کون کون سی بکس آپ کے اندر ہیں. آپ کی لائبریری جو ہوتی ہے اس کے ڈیٹا بیس ہوتے ہیں. اس ڈیٹا بیس میں آپ کی لائبریری کی جتنی بھی بکس ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن جو ہوتی ہے اس ڈیٹا بیس میں ہوتی ہے کہ کون سی اگر فار ایگزامپل بزنس مینجمنٹ کی کون کون سی بکس آپ کی لائبریری میں اویلیبل ہیں ان کے جو ہے آتھرس کون ہیں اور کون سا اس کا ایڈیشن ہے یہ ساری جو انفارمیشن ہوگی وہ لائبریری کے ڈیٹا بیس میں ہوگی. اسی بیس پر آرگنائزیشن کے ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ آگے تھوڑا سا ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے
ہوپ سو کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور یہاں پہ جو میں نے آپ کو بات کی پروڈکشن مینیجر کو اس نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے یا پھر جو ہے مارکیٹنگ پروڈکشن والے نے دیکھنا ہے کہ اس کو کتنی بلک میں پروڈکٹس بنانی ہیں, ٹھیک ہے. اور جو مارکیٹنگ مینیجر ہے جو اس نے پہلے بیسکلی ڈیسیژنس لینا ہوتا ہے کہ کتنی ایکسیپٹیبلٹی مل رہی ہے اس کے پروڈکٹ کو, اس کے حوالے سے پھر جو ہے وہ آگاہ کرتے ہیں پروڈکشن مینیجر کو تاکہ اتنی ہی پروڈکشن ہو سکے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو ہوتے ہیں ڈیٹا ریسورس مینجمنٹ جو ہوتے ہیں یہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی سکسیس میں. اوکے, اب یہاں پہ جو کمپوننٹس ٹائپس آف انفارمیشن سسٹم میں ڈیٹا بیس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے میں نے. تھوڑا سا اوور ویو آپ کو لائبریری کی جو ایگزامپل دی تھی اس سے ہوپس ہو کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا, اب جو ڈیٹا بیس ہوتی ہیں اٹ از اے سینٹرلائزڈ انٹیگریٹڈ کلیکشن آف ڈیٹا ریسورسز. A company designed its database to meet particular information processing and retrieval need of its workforce. کہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ یہاں پہ سینٹرلائزڈ ہوتا ہے وہ سارا, یعنی اس کو ایک بندے کے انڈر سپرویژن وہ سارا ڈیٹا جو ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ہوتا ہے, یعنی اس کے سارے جو آرگنائزیشن کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان سے انٹر کنیکٹ ہوتا ہے. مارکیٹنگ کی کیا رپورٹ ہے, پروڈکشن کی کیا ہے, HR کے کتنے بندے کام کر رہے ہیں, سارا کیا ہوتا ہے جو ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ہوتا ہے, انٹر لنکڈ ہوتا ہے. اب کمپنی کیا کرتی ہے, ڈیزائنس ڈیٹا بیس ٹو میٹ. اب جو اس کو پرٹیکولر انفارمیشن نیڈ ہوتی ہے نا اس کو ورک فورس کے حوالے سے پروڈکشن کے لیے کتنی ورک فورس چاہیے, کتنا مٹیریل چاہیے, ٹھیک ہے, مارکیٹنگ میں کتنی اس کی اویلیبلٹی جو ہے پروڈکٹ کی چاہیے, کب تک ہو, یہ ساری جو انفارمیشنز ہوں گی وہ کمپنی کے ڈیٹا بیس سے ہوں گی اور اس کو اس طرح کے پرپز کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا بیس بنایا جاتا ہے. اچھا, اب ڈیٹا بیس شوڈ بی کنٹینیولی اپڈیٹڈ, کہ اب آپ کے جو بھی کمپنی کے ڈیٹا بیس ہے اس میں اپڈیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, پروڈکشن کے حوالے سے بھی, مارکیٹ کے حوالے سے بھی, اور اس پر کتنا ہیومن ریسورس کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے. اب جو ہے کہ جو اسٹاف پرسنس ہوتے ہیں کہ وہ بیسیکلی یہ جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں, جو اس کے لیے جو کمپنی کیا کرتی ہے, ایک تو یا تو اسپیشلی ہائر کرتی ہے اسٹاف کو ڈیٹا بیس کی اس کو بلڈ کرنے کے لیے, سائٹس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. جیسے آپ کی رفا کی سائٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو ساری جو آپ کے جو ڈیٹا بیس ہے وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو ایڈمیشن کے حوالے سے پوری انفارمیشن مل رہی ہوگی کہ اس طرح سے آپ کے ایڈمیشنس ہونے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر آپ کے جو پروگرامز ہیں, ADP کے پروگرامز ہیں, اس میں کون کون سے کورسز ہوں گے, فی اسٹرکچر کیا ہوگا, آپ کو کون کون سی فیسلٹیز آپ انجوائے کریں گے, یہ ساری کیا ہوتی ہیں, اس کے لیے اسٹاف ہوتا ہے جو کہ ساری سائٹس کو, ویب سائٹس کو ڈیولپ کرتا ہے. اور ساری انفارمیشن جو ہوتی ہیں جو کہ کچھ ہوتی ہے پبلکلی جو ہوتی ہیں وہ پبلکلی دکھانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دینی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے, اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ انٹرنل پرپز کے لیے ہوتی ہیں. اچھا, اب بزنس پیپل نیڈ ٹو بی کیئرفل دیٹ دیئر ڈیٹا بیس کنٹینس اونلی دی فیکٹ دے نیڈڈ. اب یہاں پہ ڈیٹا بیس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری اوور لوڈیڈ انفارمیشن بھی آ جاتی ہیں. جیسے ہم نے ڈیموگرافک کی بات کی تھی تو اس میں آپ کو سارا ایج کا, جینڈر کا, ہر چیز کا آ جائے گا. لیکن آپ جو ہیں وہ جس ینگسٹرز میں تھے انٹرسٹڈ کہ آپ نے فاسٹ فوڈ چین کھولنا تھا, تو پھر اس میں کیا تھا کہ آپ نے جو ہے بیسیکلی کیا کیا کہ اپنی جو ریکوائرڈ انفارمیشن تھی اس کو پروسیس کر لیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی کمپنی کے ڈیٹا بیس ہو اس میں کیا ہو کہ وہ والے ایفیکٹس ہوں کہ جو کہ ریکوائرڈ ہیں, ان نیسیسری اس میں انفارمیشن آپ جو ہے وہ گیدر نہ کریں تاکہ وہ اوور کراؤڈڈ نہ ہو. اوکے, اندر چیلنج ود دا ڈیٹا بیس از کیپنگ دیم سیف. اب جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ویب سائٹس کو ہیک کر لیں, تو اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی, اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی جو ہے وہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کا اس پر کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, اب کمپوننٹس اینڈ دی ٹائپ آف انفارمیشن سسٹمس. اب ٹائپ آف انفارمیشن سسٹم میں انفارمیشن سسٹم فال انٹو فالوئنگ ٹو براڈ کیٹیگریز, کہ اس کی 2 براڈ کیٹیگریز ہے. ایک تو ہے آپریشن سپورٹ سسٹم اور دوسرا ہے مینجمنٹ سپورٹ سسٹم. اب آپریشنل سپورٹ سسٹم کیا ہے, ڈیزائنس ٹو پروڈیوس اے ورائٹی آف انفارمیشن آن این آرگنائزیشنز ایکٹیویٹیز فار انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل یوزرس. کہ آپریشن سپورٹ سسٹم کیا ہے کہ انٹرنل کے لیے بھی وہ تو جیسے آپ کا آپریشنس کیسے وہ مینیج کرنے ہیں, لنک انٹر لنکیج کس طرح سے انٹیگریٹ کرنا ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے, HR ڈپارٹمنٹ سے, ٹھیک ہے. اور ایکسٹرنل کیا ہے, مارکیٹنگ کی ریلیٹڈ انفارمیشن کیا ہوگی, تو یہ سارے کیا ہوں گے آپریشن سپورٹ سسٹم. اب اس کے کیا ہے, اس میں 2 طرح کے سسٹمز ہوتے ہیں. ایک ہے ٹرانزیکشن سپورٹ سسٹم, دوسرا ہے پروسیس کنٹرول سسٹم. اب ٹرانزیکشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے, آپریشنل سپورٹ سسٹم ٹو ریکارڈ اینڈ پروسیس ڈیٹا فار بزنس ٹرانزیکشن. جتنی بھی بزنس ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں اس کا جو سارا ریکارڈ ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے, ٹرانزیکشن سسٹم میں
ہوتا ہے کہ یہ جو سیلز ڈیٹا بیسیکلی ہوتا ہے کہ کتنا ٹرانسمیٹڈ ہوتا ہے، کیش رجسٹر ہوتا ہے کمپیوٹر میں، اور جو ہوتی ہیں کہ وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ٹرانزیکشن کتنی ہو، کتنا کیش آیا، کتنا جو ہے وہ پروڈکٹ سیل ہوئی ہے، سارا کیا ہوگا، کسٹمر نے کتنی پروڈکٹ کتنی ورتھ کی پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کی ہے، تو یہ سارا ٹرانزیکشنس کتنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کیش فلوز ان فلوز، یہ سارا اس میں آ جائے گا. اوکے دین پروسیس کنٹرول سسٹم، آپریشن سپورٹ سسٹم ٹو مانیٹر اینڈ کنٹرول فزیکل پروسیس. کہ اب یہ بیسیکلی ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے انٹرنل پرپز کے لیے، یعنی پروڈکشن سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے پروسیس کنٹرول سسٹم نا. کہ جیسے آپ کی جو بک میں بڑی اچھی ایگزامپل کی، ایک اسٹیل مل ہے فار ایگزامپل، اس میں اس نے دیکھنا ہے کہ الیکٹرانک جو سینسر ہے لنک ٹو کمپیوٹرس کے، جو الیکٹرانک سینسر وہ کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے لنک ہوں گی، کیونکہ ایک تو بڑی وہ آپ کہہ لیں کہ ہائیلی وہ کہہ لیں کہ پروٹیکٹیو جو ہوتا ہے پروڈکشن یونٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹیاں ہوتی ہیں، سیفٹی ہیزرڈس کے لیے اس کو جو ہے وہ کمپیوٹرائز سسٹم رکھا جاتا ہے. اور جو ہوتا ہے وہ سارے پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ پورے جو آپ کا پروڈکشن جو سسٹم ہوتا ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اوکے دین مینیجر سپورٹ سسٹم. مینیجر سپورٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے، انفارمیشن سسٹم دیٹ آر ڈیزائن ٹو پرووائڈ سپورٹ فار افیکٹو ڈیسیژن میکنگ. بیسیکلی یہ مینجمنٹ ڈیسیژنس کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی ٹاپ مینجمنٹ کے سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے. اب سیورل ٹائپس آف مینجمنٹ سپورٹ سسٹمس آر اویلیبل. ایک ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، یہ موسٹ کامنلی اور یہ کہہ لیں کہ ہائیلی یوزڈ جو ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے. اب اس انفارمیشن سسٹم کی میں کیا ہوتا ہے، دیٹ از ڈیزائن ٹو پروڈیوس رپورٹ ٹو مینیج اینڈ ادر پروفیشنلز. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ مینیجرز جو ہوتی ہیں اس لیے ڈیزائن اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ بیسیکلی اس کی بیس پر ہم رپورٹس بنا سکتے ہیں اور دوسرے جو پروفیشنلز ہیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے. اب ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ سپورٹ ٹو دا بزنس پیپل ڈیورنگ دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس. کہ وہ جو ڈیسیژن جو ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ سپورٹ ہاؤ، کہ جیسے آپ کا جو ہے فار انسٹنس اب مارکیٹنگ مینیجر جو ہوتا ہے اس نے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کو کیسے انالائز کرے گا، تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پروڈکشن میں جو اس نے پرائسز چینج کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے مارکیٹ پرفارمنس پر کیا اثر ہے، سیلز پر، سیلز انکریز ہوئی، آئدر سیلز انکریز اور ڈیکریز. تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں کہ وہ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہوتے ہیں ڈیسیژن سپورٹ سسٹم جو ہوتا ہے اس طرح کی وہ ریلیونٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے، وہ اس طرح کی انفارمیشن جو وہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو کہ جو آپ کے ریسورس ہیں، جو آپ کا ایچ آر ہے اس کے حوالے سے، ان کے پروفیشنلس کے حوالے سے ڈیسیژنس لینے ہوتے ہیں، وہ آپ کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم جو کہ آپ کو ڈائریکٹلی کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، جیسے میں نے کہا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نے ڈیسیژن لینا ہے اور اس میں کیا ہے کہ فار ایگزامپل اس نے پرائسز جو ہیں وہ کسی پروڈکٹ کی چینج کی ہیں، لیٹ سپوز انکریز کی ہیں، دین اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے سیلز پر، اگر ڈیکریز کی ہیں تو کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پروڈکٹ کی سیل انکریز ہو رہی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہوگی ظاہر ہے جتنی وہ سیل ہوئی ہوں گی تو اس کا جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ ڈاٹا بیس میں جو ہے وہ سیو ہوتا رہتا ہے، اور اس سے جو آپ نے ریکوائرڈ انفارمیشن اس طرح کے جو ڈاٹا بیس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیسیژن سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں. اوکے دین ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم ESS لیٹس سینئر ایگزیکٹو ایکسیس دی فرم primary databases often by touching the computer screen, pointing and clicking a mouse or using voice recognition. بیسیکلی ایگزیکٹو، اب یہ جو آپ کے ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں نا، CEO چیف ایگزیکٹو آفیسرز، اب ہر ایک ڈیٹا بیس کا الگ سے، مارکیٹنگ کا یہ ڈیٹا ہے، پروڈکشن کا یہ، اور کتنی پروڈکشن ہو رہی، اتنا جو ہے وہ جو سپلائی چین میں اتنے لوگ ہیں اور سب یہ سپلائی چین ہماری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اتنی پروکیورمنٹ ہوئی ہے، اتنی جو ہے وہ را مٹیریل پرچیز کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی انفارمیشن مارکیٹنگ کی کیا پرفارمنس ہے، اس کی ایچ آر کی کیا. اب اس کے لیے کیا ہوتی ہے کہ سارے جو اس کی ایکسیس کس کے پاس ہوتی ہے، ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم کی سینئرس کے پاس، سینئر ایگزیکٹوس کے پاس، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جس حوالے سے بھی ان کو اسٹاک مارکیٹ میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی انفارمیشن چاہیے، وہ انڈسٹری کو ایز اے ہول دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کی ان کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ جسٹ وہ اس کو کلک کرتے ہیں وہ ساری انفارمیشن ان کے پاس جو ہے وہ چلی جاتی ہے، یا پھر وہ اس کو کلک یا ماؤس کو ٹچ کرتے ہیں، یا پھر ان کی جو وائس ریکگنیشن یا فیس ریکگنیشن کا جو ہے وہ سارا اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارا اس میں بیسیکلی سارا سیو کر لیتے ہیں اور سارا کچھ اس میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اوکے دین اب آپ کا یہ جو ہے آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کا کور ہو گیا ہے بیسیکلی.
نیکسٹ آج کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم نے یہ 2 ٹاپک ہی جو ہے وہ کور کرنے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ میں جو ہے ہم